अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स के हवाले से, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान का जो रेप्रोशमा का जो एक हमें नज़र आ रहा है सिलसिला, या देताओं कह लें कि थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप जो हो रही है वो किस तरह हो रही है, उसकी तमाम जो डायमेंशंस हैं जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे और जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी हम ज़रा कोशिश करेंगे, उसको ज़रा डिस्कस करेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी एंड स्टेट क्या है, ये कहाँ पे जाएगा, किस तरह इसका मुंतज कहाँ पे जाके होगा। और फिर ये है कि इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो सबसे बड़ा कश्मीर है और कश्मीरीज हैं, तो उनका जिक्र कहाँ पे होगा, उनको हम कैसे लेके आएंगे बीच में, और क्या क्या मामला चल रहे हैं। और फिर जाहिर है कि इस बैकग्राउंड में भी कि कल आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में वज़ीर आज़म मोदी ने जो वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की है और अपने रोल को कन्फेस किया एक बार फिर, और हाईएस्ट लेवल पे ये कहा गया है कि ये एक स्टेट पॉलिसी थी। तो उसका भी जरा हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला किस तरह चल रहे हैं, और इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बीइंग डिफेंस एनालिस्ट, किस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो रेप्रोशमा का जो अमल है, हमने एक ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफर की है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, फिर सीओएस की तरफ से भी, फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, इसके पीछे क्या चल रहा है? ये अचानक तो नहीं हो सकता ना, इस तरह की चीजें हो क्या रहा है? बहुत नवाजिश सर साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपका आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज राइट ऑन द डॉट कि ये एकदम से कैसे हो गया है। अभी कुछ अरसे पहले तक तो इंडिया और पाकिस्तान में इस कदर एक्रिमनी थी और हॉस्टिलिटी थी कि ये एक दूसरे की बात एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और अब एकदम से पाकिस्तान ने ऑलिव ब्रांच, क्या मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा ऑलिव गार्डन ही उठाकर हिंदुस्तान की तरफ फेंक दिया है। और हिंदुस्तान जो है वो ऐसे लगता है कि वो हिंदुत्व पॉलिसीज को भूल रहा है, और उसने भी एक मतलब अपना एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज किया है, इन द सेंस के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इमरान खान साहब से का हाल चाल पूछा है, और एक वो 23 मार्च को एक तैनियत का खत भी लिख दिया पाकिस्तान को। और इस सबको समझने के लिए मेरे ख्याल में मैं अगर जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इस वक्त, उसको एक दफ़ा ज़रूर नज़र में हमें लाना चाहिए, ताकि हमें सही पर्सपेक्टिव पता लगे कि ये सब हो क्या रहा है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि अभी अमेरिका की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स एशिया, उसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि अमेरिकन एशिया पॉलिसी जो है उसका फोकस, जो कि पहले ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन पे था और इजराइल और अरब और ईरान के इर्द गिर्द घूमता था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमता था, अब वो फोकस चेंज हो गया है। अब वो फोकस चला गया है इंडो पैसिफिक के ऊपर। तो अगर उस जियो पोलिटिकली आप देखें तो अभी ये रीजन जो है जिसमें पाकिस्तान खास तौर पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये अमेरिकन नेशनल पॉलिसी और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए फिल वक्त ये पेरिफेरल होता जा रहा है। और उनका फोकस जो है अब वो इस रीजन से हट कर इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अब जिस एरिया को इंडो पैसिफिक मानते हैं या गर्दानते हैं, वो शुरू ही इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होता है, और वहां से स्टार्ट होकर अगर हम मशरिक की तरफ जाएं तो पूरा एशिया जितना भी उसमें आता है, और फिर पैसिफिक ओशन और अमेरिकन वेस्ट कोस्ट तक जाता है। तो इस सारे रीजन में पाकिस्तान जाहिर बात है कि इसकी एक साइड पे आ जाता है, उसकी अभी हैसियत जो है वो एक पेरिफेरल रीजन के तौर पर या पेरिफेरल कंट्री के तौर पर वो सामने आती है। अब उसी वक्त जबकि अमेरिका इस जगह से अपना फोकस हटाकर इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है, हम ये देखते हैं कि चाइना इस सो कॉल्ड वैक्यूम के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो वो पहले से ही मौजूद है सीपैक के थ्रू। ईरान के साथ उन्होंने सैटरडे को $400 बिलियन का जो भी पुराना उनका जो चल रही थी बातचीत, उसको उन्होंने फॉर्मलाइज कर लिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। उसके बाद चाइना जो है वो तमाम गल्फ अरब स्टेट्स में उनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और टर्की भी जा रहे हैं वो। और अभी जैसे अफगान पीस प्रोसेस जो अभी टर्की में शुरू होगा, वहाँ पे भी चाइना का एक मतलब एक अमल दखल होगा।
تو جہاں سے امریکن انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے یا فوکس ختم ہو رہا ہے وہاں پہ چائنا اور اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا امپیکٹ جو ہے یا اس کی پریزنس جو ہے وہ زیادہ نظر آنی شروع کی. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں بالکل آئسولیٹ ہو چکا ہے, اور ساؤتھ ایشین کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اب چائنا کی طرف زیادہ لین کر رہی ہیں, اس کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے, اور ہندوستان سے وہ اب تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کر رہی ہیں. تو اب اس سارے, اور چائنا کی طرف زیادہ راغب ہیں, تو اب اس سارے جیو پولیٹیکل سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ہوا یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کا تو لگتا ہے کہ ان کی ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے جس میں پرائم منسٹر, جیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور آرمی چیف نے بالکل کلیئر کٹ اپنا پالیسیز جو ہے وہ بتا دی ہیں, اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ پاکستان کی بھی پالیسی جو ہے اس میں بھی ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے, اور انہوں نے اپنا اسٹریٹجک ڈائریکشن اب چینج کر لیا ہے. اب پہلے پاکستان کی پالیٹکس جو تھی وہ جیو پالیٹکس کے اوپر اور جیو اسٹریٹجی کے اوپر ان کا انحصار تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا انحصار جیو اکنامکس کے اوپر ہو, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. تو اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی کمپلشنز کیا ہیں یہ کام کرنے کی, تو میرے خیال میں بنیادی طور پر وہ اکنامک ہی ہیں. پاکستان کی اکانومی ویک ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ سی پیک کے جو اکنامک ہبز ہیں وہ بنے, اور اکنامک اور یہ ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی ہو, اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہو, اور پاکستان اور ریجن کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. لیکن جیو اکنامکس کی جب آپ بات کر رہے ہیں برگیڈ صاحب, جب آپ جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ پھر اس میں آپ جیو اسٹریٹجک اپنے انٹرسٹ جو ہیں, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں, ان کو کمپرومائز کر دیں؟ نہیں, کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ پریفرنس لے رہے ہیں, وہ لیڈ رول جیو اکنامکس کا ہوگا وداؤٹ prejudice to our geostrategic interest اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, مگر جو لیڈ رول ہوگا اب وہ میرے خیال میں جیو اکنامکس کا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انڈیا کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو پھر ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس میں؟ انڈیا کی بھی کمپلشنز اپنی ہیں. دیکھیں, اگر ہم انڈیا کی اگر ہم کمپلشن دیکھیں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ان کے گلوبل لیول کے اوپر جو ان کو کمپلشنز ہیں, اور وہ سب سے بڑی بات جو ان کے یہ ہے کہ ناؤ انڈیا از پارٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی, اور اس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں. اور وہ اس کا حصہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا تو بڑی جگہ ہے, انڈو پاک سب کانٹیننٹ لیول کے سے بھی اپنے آپ کو وہ فری اپ نہیں کرتے. لداخ میں انہوں نے چائنیز نے ان کو شکست دی ہے, اور لائن آف کنٹرول پہ بھی انہوں نے یا پوسٹ بالا کوٹ بھی ان کو پاکستان کے ہاتھوں سے بہت سخت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. تو ان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ وہ 2 فرنٹ وار 3 فرنٹ وار لڑنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی ایک کیا کہنا چاہیے فیس سیونگ راستہ نکال کر اس پوزیشن سے بچنا چاہیے. جبکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا میں, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان سینٹرک رہے اور ساری توجہ اس کی پاکستان کے خلاف مرکوز ہو, وہ چاہتا ہے کہ انڈیا ابھی چائنا سینٹرک ہو جائے, اور اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں, جتنی بھی اس کی فوجی تیاریاں جو ہیں, جتنا بھی اس نے کام شام کرنا ہے, وہ سب چائنا سینٹرک ہو کر کرے. تو یہ 2-3 ایسی کمپلشن ہیں جیو پولیٹیکل لیول کے اوپر جن کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کے ساتھ جو ایک فرنٹ ہے اس کو پیسیفائی کرنا چاہتے ہیں. برگیڈ صاحب, اس میں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ کویسچن یہ بنتا ہے کہ چائنا سینٹرک تو وہ ہو جائیں, لیکن کیا وہ تیار ہیں چائنا سینٹرک ہونے کے لیے؟ کیا وہ ٹرینڈ ہیں چائنا سینٹرک ہونے کے لیے؟ کیونکہ ہماری طرح انہوں نے بھی تو ہمیشہ پاکستان کو ہی سینٹر بنا کے اپنی پلاننگ کی ہے, ہمیشہ پاکستان کے متعلق ہی سوچا ہے. تو چائنا سینٹرک ہونے کی جو کمپلشنز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے؟ اس کے لیے تو وہ ڈیفینیٹلی امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا. اب یہی دیکھیں نا, یہاں پہ تو امریکن پالیسی کا سکسیس ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے پولیٹیکلی ہندوستان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اب وہ یہ چاہیں گے کہ کوڈ جو ہے, جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا, اب وہ ایک الائنس بنتا جا رہا ہے. اس کی جب اسٹریٹجی کو آپریشنلائز کریں گے
تو اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے جو تمام ویپن سسٹمز وغیرہ جو ہیں، جو ہتھیار ہیں، جو تمام آرمڈ اینڈ اکوپمنٹ ہے، وہ چائنا کریکشن امریکہ ہی ان کو بیچے گا. تو وہ پھر اس لیول کے اوپر آنے کے لیے ہندوستان کو وہ تمام چیزیں خریدنی پڑیں گی امریکہ سے. بلکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو ان کی مدد مانگی ہے کہ آپ افریقہ میں جو ہماری افریقن کمانڈ ہے اس میں بھی آپ ہماری مدد کریں. جی بالکل، وہ اب اس کو بالکل آپ یہ سمجھ لیں نا کہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو ایک ایکسٹرا ریجنل رول دینا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت. اور ہندوستان کی جو اپنی کیا کہنا چاہیے ایک میگالومینیک ان کی جو امیج ہے اپنا، اس کو وہ اور ان کی ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں. تو اب ان تمام جگہوں پہ لیٹس سے اگینسٹ چائنا آن دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول، against China in the Pacific Ocean, against China in the Indian Ocean, against China in Africa. اب یہ سب کام کرنے کے لیے وہ ہندوستان کی ملٹری کیپیسٹی کو بڑھائیں گے. اب وہ ملٹری کیپیسٹی میرے خیال میں روس سے تو شاید اتنا ان کی مدد نہ کرے یا کرنا نہ چاہے، تو امریکہ شاید ہندوستان کو رشیا سے بھی دور کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا کہ اس کو لونز کے اوپر یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو سینیریو ہوگا جس میں وہ ان کی مدد کریں گے ملٹریلی، وہ پاکستان کے لیے تو ایک ہارریبل سینیریو ہوگا نا، کہ اگر ان کی ایکسپرٹیز بڑھتی ہے اور کیپیسٹی بڑھتی ہے، ملٹری کیپیسٹی، تو پاکستان کے لیے تو مسائل مزید بڑھ جائیں گے. ڈیفینیٹلی جتنا ہندوستان کی ملٹری کیپیسٹی بڑھے گی اتنا ہی اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں وہ ڈسٹرب ہوگا اور ہندوستان کی طرف زیادہ وہ اس کا ٹلٹ جائے گا، بیلنس جائے گا. تو ظاہری بات ہے پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے بھی اتنے ہی اقدام اٹھانے پڑیں گے. ایک آرمز ریس پھر شروع ہو جائے گی. تو چلیں ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف، کہ ہندوستان کی جو اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں پاکستان کے ساتھ حالات بہتر کرنے میں، ان میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی ہندتوا کی پالیسیز ہیں اس کو انٹرنیشنلی بہت سنشور کیا گیا ہے، بہت برا بھلا کہا گیا ہے گورنمنٹس کی طرف سے، خاص طور پہ یورپین گورنمنٹس کی طرف سے. پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، جو واچ ڈاگس ہیں ہیومن رائٹس کے، جو ہیں، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جینوسائڈ واچ ہے، EU کی ڈس انفارمیشن لیب ہے، انہوں نے اس کا کافی امیج جو ہے اس کو ڈینٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے ایک اپنا فساد بنایا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے کافی حد تک ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو اکانومی پہ کافی فرق پڑا ہے، پینڈیمک کی وجہ سے، کورونا نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فارمرز کی جو ایک پروٹیسٹ چل رہی ہے اور خالصتان کا جو ایشو ہے وہ بھی سر ابھار رہا ہے. اور فارمرز کی پروٹیسٹ نے سرپرائزنگلی ساری دنیا میں، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں ہر طرح پہ اس نے اٹریکٹ کیا ہے، اٹریکشن اور پبلک اوپینین. تو ان سب سے بچنے کے لیے اب میرے خیال میں ہندوستان نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ایک ریپروشمون کا ایک یہ جو سلسلہ ہے اس کو وہ آگے کرے تو شاید وہ ساری جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم اس علاقے میں، ریجن میں امن چاہیں گے. تو میرے خیال میں ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاید انٹرنیشنل ہوسٹائل اوپینین جو ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش ہے. مگر میرے خیال میں جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اب ہندوستان لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک امریکہ کا ایلائی بننے کے لیے تیار کر لیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو ایک فرنٹ ہے یہاں پہ پاکستان کے خلاف، کم از کم اس کو پیسیفائی کرے اور یہاں سے فری اپ ہو، تاکہ وہ باقی جو کام ہے اگینسٹ چائنا وہ کرنے کے لیے وہ اس کے پاس ٹائم بھی ہو اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they have lost their strategic autonomy. مطلب یہ ایک بہت بڑا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے وہ ہندوستان کا ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ان کمپرومائزیبل قسم کا ان کا ایک نان الائنڈ کہتے تھے نا ہم لوگ، نان الائنڈ ہوتا ہے. جی ہاں، تو وہ ڈیفینیٹلی جب وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ جو ان تمام ریجنز میں انڈو پیسیفک میں وہ آپریٹ کریں گے اپنی فوج کے ساتھ، تو اسٹریٹجک اٹانومی تو پھر بہرحال ان کو اپنی کنسیڈ کرنی پڑے گی. تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو دینی پڑے گی. جی بالکل دینی پڑے گی. اور جب آپ جینون سپر پاورز کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، پرائڈ، ڈگنیٹی، یہ تمام چیزیں بھولنی پڑتی ہیں اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنا پڑتا ہے.
اچھا آپ ذرا تھوڑا سا پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ملنا ہے شاید دوشنبے میں ان کے انڈین فارن منسٹر کے ساتھ، تو اس میں اور خاص طور پہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں پاکستان کا کیا چوائس ہوگا، پاکستان کیا کرے گا، کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں پاکستان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنیادی جو وجہ ہے جو کمپلشن ہے پاکستان کی، وہ اگر ہم ایک لفظ میں اس کو کہتے ہیں دیٹ از اکنامکس. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی تک اپنے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے فریلی اپنی وہ پالیسیز بنائے جن کو وہ بنانا چاہتے ہیں اور فالو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان از سبجیکٹ ٹو اے لاٹ آف کوئرشن، اور اس دفعہ بھی یو ایس، یورپین گورنمنٹ، خاص طور پر یو کے اور عرب اسٹیٹس نے پاکستان کو کوئرس کیا ہے ایک طرح سے، یا لیٹ سے کہ مجبور کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ ریپروشمان جو ہے اس کو سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اب اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے ایکریمنی کہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنے جو ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہیں، ان کو ریزالو کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طرح سے اس ان لمیٹڈ ہاسٹیلٹی کو ختم کرنا چاہیے اور کوئی ایک ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جو دونوں ممالک کے حق میں ہوں. مگر اب یہ ابھی تک تو ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر ہم ویسے بات کریں تو اگر کشمیر کا ہم اگر ایک ایشو ایک لے لیں تو کشمیر کا ایک واحد ایشو ہے جو کہ دونوں which is holding both countries to hostage for the last 7 decades. نہ پاکستان اپنی جو جتنی بھی اکنامک قوت ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ اس کو اپنی ملٹری اور ڈیفنس کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہندوستان کا نہ صرف یہ کہ اس نے پاکستان کے خلاف کرنا ہے، اس نے وہ چائنا کے خلاف بھی کرنا ہے. اور اب جب کہ ایک وہ بڑی گیم کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں امریکہ انوالوڈ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی ملٹری کی اور ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس ہی بڑھ جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ it could be a blessing in disguise also کہ اگر یہ اس طرح سے ریزالو ہو جائے، مگر اس میں بہت سارے بھی کوشچنز ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ویئر آر وی ہیڈنگ، what is the desired end state of this entire exercise. کیا پاکستان کا اور ہندوستان کا ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ یا اینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ ایک ہے کیا؟ یہی تو بات ہے. جب دیکھیں جب اینڈ آبجیکٹو ایک نہیں ہوگا، اینڈ اسٹیٹ ایک نہیں ہوگی، then the ways and means to get to that end state they can't be the same. then اگر میرا اینڈ اسٹیٹ ایک سائڈ پہ ہے اور پاکستان کا ایک سائڈ پہ، ہندوستان کا دوسرا ہے، تو where they will go on parallel lines, where will they come and meet. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اینڈ اسٹیٹ کیا ہے. امن ہے، پیس. if the end state is peace, or is it economic development, or is it resolution of all outstanding issues, or is it all three. مگر کوئی کلیئرٹی تو ہو نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جب وہ کلیئرٹی ہوگی تو پھر ہم وہ راستے اور وہ ذرائع استعمال کریں گے اس اینڈ اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلیئرٹی ہے، جو کلیئرٹی ہمیں کیونکہ کسی بھی پروسیس میں اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور خاص طور پہ کلیئرٹی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے برگیڈی صاحب کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ دوشنبے میں، تو اس کے بعد تھوڑی سی کلیئرٹی آنی شروع ہو جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب کو بھی کہا جائے کہ جی آپ بھی چلے جائیں پاکستان سارک کے لیے، تو کلیئرٹی تو پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائے گی. یہ تو یہ سب تو وہ سٹیپس ہیں نا. these are the ways and means of getting to that one end state. اب وہ one end state ہے کیا کشمیر کا ریزولوشن ہو جائے گا؟ ایک تو یہ اس کا ہو سکتا ہے. کیا کشمیر کا ریزولوشن نہیں ہوگا؟ اس کے بغیر ہی ہم آگے پیس کی طرف جائیں گے. اور تو تیسرا یہ ہے کہ ریزولوشن ہوگا تو کس طرح کا ہوگا، کس طرح سے، اور کیا ہم اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں گے؟ اور یہ بھی کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ مشن کے اوپر اور وہ کافی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح کا رزلٹ آئے گا، کس طرح کا سولوشن آئے گا، کس کا سولوشن آئے گا. پھر کشمیر کے اندر کے جو حالات ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ریجن میں، ان حالات کے اوپر کیا ہوگا؟ آرٹیکل 370 اور 35A کا کیا بنے گا؟ یہ کرفیو کلیم ڈاؤن کا کیا بنے گا؟ یہ جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے خیال میں یہ جب تک آپ یہ تمام وہ چیزیں، دیز آر دی ویز اینڈ مینس
to get to that end state کہ peace کیسے ہوگی, economic development کیسے ہوگی, اور resolution of all outstanding issues کیسے ہوں گے. تو یہ جو افغانستان کے ایشو کے اوپر جو ہم نے کنسیڈ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے انڈیا بھی اگر اس کا ٹیبل پہ آتا ہے تو آتا رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کیا یہ کوئی پرو کو تھا اس پورے پروسیس میں؟ quite possible, it could be quite possible. مگر آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو میں جب وہ ماسکو پروسیس ہوا ہے اور وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ ہندوستان کو انہوں نے نہیں بلایا. This I think more or less is an American move, اور یہ امریکن موو اس لیے ہے کہ وہ ہندوستان کی ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایکسٹرا ریجنل امپورٹنس دلا رہے ہیں, اور یہ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو وہ زیادہ سے زیادہ کوڈ کا حصہ بنائیں, اس کو امپورٹنس دیں, اور ہندوستان کو اتنی امپورٹنس دے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ کوڈ کا بھی حصہ بنا رہے, مطلب اس کو وہ ایکسٹرا ریجنل رسپانسبلٹیز دے رہے ہیں, اس کا امیج بڑھا رہے ہیں, اس کا ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو پولیٹیکل یا اس کا پیس پروسیس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہوگی اس میں انڈیا ہیز گاٹ نو رول. انڈیا از ایبسولوٹلی پیریفرل ٹو افغانستان, اور پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ اینی پریکٹیکل رول, اینی پریزنس آف انڈیا ان افغانستان. لیکن دیکھیں نا پریکٹیکل رول اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر پریکٹیکل رول بھی تو ان کو تھوڑا بہت دیں گے نا. اب امریکنز اگر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں, بیسیکلی تو ان کو پھر ریجنل پولیس مین بنا رہے ہیں نا. وہ ریجنل پولیس مین تو جب بنے گا نا کہ اگر ریجن ایکسپٹ کرے گا, خالی نامینیٹ کرنے سے تو وہ ریجنل پولیس مین نہیں بن سکتے. آپ ساؤتھ ایشیا کو آپ چھوڑ دیں, ود ان دا کانٹیکسٹ آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ, انڈیا اینڈ پاکستان اونلی, India has failed to establish its hegemony over Pakistan. It has failed to impose its will on Pakistan. It has failed to dominate Pakistan. تو وہ جب پاکستان انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی بات نہیں منوا سکتے پاکستان سے, تو وہ سارے ریجن میں کیا کرے گا؟ تو میرے خیال میں اٹ از مور ٹو گیو انڈیا دیٹ امپورٹنس. مگر جب ہم پریکٹیکلی جائیں گے افغانستان کے اندر تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اپنی فوج بھیجے گا وہاں پہ؟ I don't think so. The best they can do is کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی افغانستان میں اس کو اکنامک ہیلپ دے سکتے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ میں, ریکنسٹرکشن میں آف افغانستان, دیٹ دے کین ڈو. اس پورے اوور آل جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے کہ انڈین کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور سب سے بڑی جو موسٹ امپورٹنٹلی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اگر ریپروشما کا بھی پروسیس ہونا ہے تو انڈین انٹینٹ کیا ہے. اگر ان کی انٹینٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے جس طرح کی طرح ہوتی ہے, اور جس طرح کل انہوں نے مودی صاحب نے وہاں پہ جا کے بنگلہ دیش میں صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان توڑا تھا, پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا تھا اور ہم نے اس کو پھر مدد کی اور سب کچھ کیا, تو انٹینٹ اگر وہ ہے جو کہ ڈکلیئرڈ ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے؟ دیکھیں اس میں آپ نے آئی تھنک بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ مکمل طور پر ہندوستان کو پیٹرنائز کر رہا ہے اور اس کو بلڈ اپ کر رہا ہے, ناٹ اونلی کہ اس کا ایگو کو بوسٹ کر رہا ہے بلکہ اس کو ملٹریلی بھی اس کو وہ بلڈ اپ کر رہا ہے ٹو پلے اے سرٹن رول ان دی انڈو پیسیفک. اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے 4 وہ فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس بھی کیے ہیں جو ہم نے ایک پروگرام میں پہلے ڈسکس بھی کیے تھے. تو اس طرح سے جب آپ ہندوستان کی کیپیبلٹی بڑھائیں گے, اب نا دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, تو جب پاکستان یا جو بھی ایک ملک ہوتا ہے, ہم پاکستان اور ہندوستان کی یہ مثال لیتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر, جب پاکستان ہندوستان کی کیپیبلٹی کو دیکھتا ہے تو پاکستان اپنی جتنی بھی ڈیفنس اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہندوستان کی کیپیبلٹی کو دیکھ کر بنائے گا, اور وہ ناٹ ہز انٹینٹ, ناٹ انڈیاز انٹینٹ, کیونکہ جو کیپیبلٹی ایک دفعہ ہندوستان ایکوائر کر لیتا ہے دیٹ از مور اور لیس پرماننٹ ان نیچر, اور لیٹس اے مور پرماننٹ ان نیچر ایز کمپیئر ٹو دی انٹینٹ. انٹینٹ ابھی یہی ہم نے شروع میں بات کی کہ ابھی 6 مہینے پہلے تک تو ہندوستان جو تھا وہ پاکستان کا نام لینا نہیں چاہتا تھا, اور پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تو وہ مطلب کوئی وہ تو ایک نلکے سے پانی نہیں پی سکتے مسلمان اور ہندو وہاں پہ انڈیا میں. اور اب دیئر انٹینٹ ہیز چینجڈ, اور مودی صاحب جو ہیں وہ ابھی عمران خان صاحب کا حال بھی پوچھ رہے ہیں اور 23 مارچ پہ ہمیں وہ کانگریچولیٹری نوٹس بھی بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیبلٹیز جو ہیں دے آر مور اور لیس پرماننٹ ان نیچر, اینڈ انٹینٹ از
very very variable and flexible. Intent can change in a minute. آج ہم دوست ہیں کل ہم دشمن ہو جائیں گے. تو پاکستان یہ کا جو فوکس ہوگا وہ ہندوستان کی کیپیبلٹیز کے اوپر ہوگا. چاہے ہم جتنی مرضی پیس پارلیز کر لیں, پیس پروسیس کو چلا لیں, ہمارا جو دھیان جو ہوگا وہ ان کی کیپیبلٹیز کا ہوگا, ملٹری کیپیسٹی کے اوپر ہوگا کہ وہ کہاں تک ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ہماری تیاری جو ہے وہ ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر ہوگی, ان کے انٹینٹ کے اوپر نہیں ہوگی. انٹینٹ کین چینج. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمز ریس جو ہے بڑی شدت سے جو ہے وہ شروع ہوگی اور پاکستان کا پھر مسئلہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں گے فنڈز کو آرمز ریس کے اوپر, اور پھر لوگ پھر مزید سفر کریں گے. This is the unfortunate کیا کہنا چاہیے fate of the subcontinent. دیکھیں ہندوستان کو امریکہ تیار کرے گا اگینسٹ چائنا, اور جتنی بھی اس کی طاقت بڑھاتا ہے وہ ساری کی ساری طاقت پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے بالکل. اور پاکستان جب اس طاقت کو دیکھے گا تو اپنا جو دفاع ہے وہ اس طاقت کو مد نظر رکھ کر بنائے گا. اب ہندوستان جو ہے یہ ان کا تو مثل مشہور ہے, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. تو آپ رام رام کو نہیں سن سکتے, آپ ان کی بغل میں چھری کو دیکھیں گے. So you will not look at their intent but their capabilities. اس پوری سچویشن میں جو ایک اور چیلنجنگ سچویشن وہ بنتی ہے وہ چائنا کے لیے بنتی ہے کہ اگر وہ چائنا سینٹرک بنا رہے ہیں انڈیا کو, تو پھر چائنا کا بھی کوئی رول ہوگا پاکستان کو مزید بیف اپ کرنے کے لیے, اس کا ڈیفنس, پاکستان کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے. تو کیا چائنیز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ I'm sure 100%. میں تو ابھی I'm a great believer now. ابھی ایک سوچ یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان شاید ابھی کوئی سینٹرل پوزیشن میں آ رہا ہے بٹوین یو ایس اینڈ چائنا, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایک کیمپ کے اندر گردانا جائے یا آئیڈینٹیفائی کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو اب بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کہاں پہ ہیں. I am all for a formal defense arrangement between Pakistan and China. Why not? اور اگر یہ ہندوستان اور امریکہ جو ہے یہ اتنے کوڈ میں اور باقی جو فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس کر رہے ہیں, تو پاکستان کو کیا چیز مانے ہے کہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کیوں نہ کرے. لیکن اس کے پروز تو ہوں گے, پروز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن کونس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے کون سی ہو سکتے ہیں کہ پھر امریکہ جو ہے وہ جو اس کی کوورسو ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. IMF یوز ہوگا, IMF ہوگا استعمال, FATF استعمال ہوگا, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ جو and what is new about that جو تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے. اور جتنی ایک بات موسٹ امپورٹنٹلی, جتنی انویسٹمنٹ چائنا پاکستان میں کر چکا ہے 70 سالوں میں اتنی انویسٹمنٹ پوری ویسٹرن ورلڈ نے پاکستان میں نہیں کی ہے. Now the western world led by the US cannot compete with China in terms of investment in Pakistan. اور پاکستان بیسیکلی بریگیڈ صاحب آپ کا جو ایسنس ہے بات کا, وہ مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب یہ جو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے اس میں سے نکل کے اپنا ایک پورا بھرپور طریقے سے ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کر لینا چاہیے. This is what I would prefer. Yes, why not? اس میں ہمیں نقصان کیا اگر ہم یہ کرتے ہیں تو. اور اسپیشلی آج آپ دیکھ لینا جو آج آپ نے خبر سنی ہے نا کہ پاکستان کو پورے ریجنل کنٹریز کو بلایا انہوں نے انوائرمنٹ کی کانفرنس میں, اور پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا. پاکستان کو نہیں بلایا. تو پاکستان must read the writing on the wall and act accordingly. آپ نے وہ بات کی بنگلہ دیش میں مودی صاحب کی جو تھی اسپیچ, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ look at the desperation of India now. ڈیسپریشن یہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اب ملکوں کے نام لے کر دیکھیں, نیپال چائنا کے ساتھ جا رہا ہے, بھوٹان بھی زیادہ لین کر رہے ہیں ٹورڈز چائنا, بنگلہ دیش 97% ایکسپورٹس آف بنگلہ دیش آر ٹیکس فری ان چائنا. اور وہاں پہ انہوں نے ان کی جو وہ پدما ریور کے اوپر ڈبل برج ہے, روڈ اینڈ ریل برج ہے, وہ بنا کر دیا چائنا نے, جو کہ بہت بڑا بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ تھا. تو بنگلہ دیش از لیننگ ٹورڈز چائنا, سری لنکا, مالڈیوز, پاکستان تو ہے ہی. تو پورے ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان مکمل طور پہ آئسولیٹڈ ہے. تو یہ ایک ڈیسپریٹ پلی آپ سمجھ لیں اس کو پرائم منسٹر مودی ٹو بنگلہ دیش کہ بھئی میں نے آپ کے لیے اتنا کام کیا, میں خود آ کے یہاں پہ لڑا اور ہماری فوج نے آ کر یہاں پہ قربانیاں دی آپ کی آزادی کے لیے, اور آپ ہمارے ساتھ ہیں.
مگر وہی بات ہے کہ جو انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے بنگلہ دیش میں ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اگر آپ اکنامک ٹرمز میں بھی دیکھیں تو میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا کی تمام ممالک جو ہیں وہ اب ہندوستان کے زیر اثر نہیں ہیں, اس کے سفیئر آف انفلوئنس سے باہر نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں. اینڈ چائنا ناؤ ول بی دا ڈومیننٹ پاور ان ساؤتھ ایشیا آلسو. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایز ویل ایز مڈل ایسٹ ریجن اس میں وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بھی اب چائنا ہی ہوگا, کیونکہ امریکہ تو ابھی افغانستان سے بھی نکل کر جا رہا ہے. تو یہ سارا ریجن جو ہے میرے خیال میں ایونچولی اٹ ول فال ود ان دا اسفیئر آف انفلوئنس اینڈ ود ان دا اسٹریٹجک ریچ آف چائنا. ٹھیک ٹھیک چلیں اس پہ تو یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے ابھی آگے. چیلنجنگ ٹائمز, ویری چیلنجنگ ٹائمز. یس, ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ. ایک آخری بات میں کر دوں, میرے خیال میں اس تمام جو گڑھتمبا بن گیا, امبروگلیو بن گیا, اس کا ایک ہی ریزولوشن ہے, حل. اس کا حل یہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن. کانفلکٹ ریزولوشن ہو جائے, کشمیر, سیاچن, انڈس واٹر ٹریٹی, سر کریک, ہمارے یہ تمام معاملات ریزالو ہو جائیں. ہندوستان ذرا اپنا اسٹیٹمنٹ شپ دکھائے to the satisfaction of Kashmiris, to the satisfaction of the Kashmiris. یہ سب ہو جائیں تو پھر پاکستان کا سی پیک کے یہ سارے حصے بن جائیں, اکنامک ہبس بنے, ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی ہو, اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہو, تو سارا علاقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, تقریباً 1 سے 1.5 سے 2 ارب لوگ جو ہیں اس علاقے میں ان کو فائدہ ہوگا. مگر یہ سب کا سب اس کا انحصار کانفلکٹ ریزولوشن پہ ہے, which to my mind is the center of gravity now for this initiative, جس میں انڈیا اور پاکستان کا ریپروشمون جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. Let's see, very interesting times ahead. اور اس میں خاص طور پہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے, چاہے وہ ملٹری ہے چاہے وہ سول ہے. اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے اور توفیق بھی دے اور ہمت دے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں اور درست فیصلے کر سکیں اور صحیح سمت میں فیصلے کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ بریگیڈ صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق ثنا کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.